बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे सिविल एविएशन अथॉरिटी की नई मंतक। रनवे पर परिंदे भगाने की बजाय कप्तानों को एहतियात बरतने की हिदायत कर दी। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नोटम जारी कर दिया गया। नोटम का इतलाक 18 जून से 13 सितंबर तक रहेगा। रवा हफ्ते के दौरान 3 जहाज़ों से परिंदे टकराने के वाक़यात रूनमा हुए। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। इस हवाले से जारी किए गए मुरासले में कहा गया कि मानसून का मौसम है, रनवे और अतराफ में परिंदों की तादाद गैर मामूली तौर पर बढ़ रही है। नोटम का इतलाक 18 जून से 13 सितंबर तक रहेगा। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परिंदों की मौजूदगी से तैयारों को शदीद खतरा है। CAA जराये के मुताबिक एयरपोर्ट के अतराफ में होटल्स और कचरा कुंडियों के बायस हर तरफ परिंदे मंडलाते रहते हैं। इस हवाले से एयरपोर्ट इंतजामिया की जानिब से ज़िले इंतजामिया को तहरीरी तौर पर आगाह भी किए जाने के बावजूद कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। जराये के मुताबिक रवा हफ्ते के दौरान 3 जहाजों से परिंदे टकराने के वाकयात रूनमा हुए, जिसकी वजह से तैयारों को लाखों रुपए का नुकसान पहुंचा। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया परिंदों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। अम्मान एयर की परवाज़ 341 लैंडिंग के लिए 1.5 घंटा फ़ज़ा में चक्कर लगाती रही। 1.5 घंटे बाद रनवे क्लियर होने पर कप्तान ने जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड कराया। तुर्किश एयर की इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ 715 भी बर वक्त रवाना ना हो सकी। लाहौर एयरपोर्ट इंतजामिया परिंदों को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। अमान एयर की परवाज़ 341 लैंडिंग के लिए 1.5 घंटा फ़ज़ा में चक्कर लगाती रही। 1.5 घंटे बाद रनवे क्लियर होने पर कप्तान ने जहाज़ एयरपोर्ट पर लैंड कराया। तुर्किश एयर की इस्तांबुल जाने वाली परवाज़ 715 भी बर वक्त रवाना ना हो सकी। एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात। वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने नोटिस ले लिया। बर्ड हिट के लिए फ़ौरी लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत। मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर किसी सूरत समझौता न करने का हुक्म। सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया को एयरपोर्ट और अतराफ से कूड़ा ठिकाने लगाने की हिदायत भी जारी की गई। एयरपोर्ट पर तैयारों से परिंदे टकराने के वाक़यात के बाद वफाकी वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा साद रफ़ीक ने नोटिस लिया है। बर्ड हिट के लिए फ़ौरी लाहे अमल वज़ा करने की हिदायत की। मुसाफिरों और तैयारों की हिफाजत पर किसी सूरत समझौता न करने का हुक्म दिया। सॉलिड वेस्ट इंतज़ामिया को एयरपोर्ट और अतराफ से कूड़ा ठिकाने लगाने की हिदायत की। लाहौर समेत बड़े शहरों में बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे बंद होंगे। मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रहेंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने ताजिर तंजीमों और चैम्बर से मुशावरत के बाद मंजूरी दे दी। बिजली बचत प्लान पर पीठ से अमल होगा। वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का तवानाई की बचत के लिए सूबे भर की ताजिर बरादरी की मुशावरत से बड़ा फैसला। पंजाब भर में सोमवार से मार्केटें रात 9 बजे बंद करने की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला से मुलाकात में ताजर, ओहदेदारों और नुमाइंदों ने तवानाई बहरान में हुकूमती इक़दामात को सराहा और इस सिलसिले में हुकूमत की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज के तवानाई बचत प्लान के मुताबिक मार्केटें सुबह 8 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। शादी हॉल 10 बजे और रेस्टोरेंट 11:30 बजे बंद होंगे। फार्मेसी, पेट्रोल पंप्स को इस्तिस्ना हासिल होगा। हफ्ते के रोज ताजर बरादरी को कारोबार के औकात में खुसूसी रियायत दी जाएगी। ईद की शॉपिंग के लिए औकात कार का फैसला भी ताजर बरादरी की मुशावरत से किया जाएगा। वज़ीर आला की ताजरों से मुलाकात के मौके पर ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा अहमद हसन, राना मशहूद अहमद, सैयद अली हैदर गिलानी, अता तारड़, चौधरी बिलाल, असगर इमरान गोराया और मुतल्लिका हुक्काम भी मौजूद थे। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद हुई। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात हुसैन के हमरा थे। MNA अली परवेज़ मलिक ने चौधरी शुजात हुसैन का इस्तकबाल किया। चौधरी शुजात हुसैन ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। परवेज़ मलिक इंतहाई खुश इखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात का ये कहना था, चौधरी शुजात ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए फ़ातिह खानी की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन की परवेज़ मलिक मरहूम की रिहाइश का आमद हुई। वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन भी चौधरी शुजात हुसैन के साथ थे। MNA अली परवेज़ मलिक ने चौधरी शुजात का इस्तकबाल किया। चौधरी शुजात ने शाइस्ता परवेज़ मलिक और अली परवेज़ मलिक से इजहार ताज़ियत किया। चौधरी शुजात का कहना था कि परवेज़ मलिक इंतहाई खुश इखलाक और मोतदिल सियासतदान थे। चौधरी शुजात ने परवेज़ मलिक के इसाले सवाब के लिए
فاتح خانی کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لبرٹی چوک میں تحریک انصاف کا مہنگائی کے خلاف احتجاج، پی ٹی آئی نے درخواست دی، نہ احتجاج کی اجازت دی گئی۔ ڈی سی کی جانب سے یہ کہا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے احتجاج سے متعلق آگاہ نہیں کیا، احتجاج کی صورت قانون اپنا رستہ بنائے گا۔ ڈی سی عمر شیر چٹھا کی جانب سے یہ کہا گیا پی ٹی آئی نے درخواست دی ہے، نہ ہی احتجاج کی اجازت طلب کی گئی۔ ڈی سی کی جانب سے یہ کہنا تھا۔ مزید کہتے ہیں کہ شاہراہوں اور چوک چوراہوں کو بلاک کرنے کی اجازت نہیں، عوامی راستے بلاک کر کے شہریوں کے لیے مشکلات بنانا غیر قانونی ہے۔ ڈی سی کی جانب سے یہ کہا گیا لبرٹی چوک میں تحریک انصاف کی جانب سے پی ٹی آئی کی جو کارکنان ہیں ان کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی نے درخواست دی، نہ ہی اجازت دی گئی۔ ڈی سی کا یہ کہنا تھا۔ تفصیلات اسرار خان سے جانتے ہیں۔ اسرار، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی، ملک کے دیگر شہروں کی طرح لاہور میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور آج شام ڈھلتے ہی کارکنوں کی بڑی تعداد لبرٹی چوک پہنچی اور جیسے جیسے شام ڈھلتی گئی اور پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان کے خطاب کا وقت قریب آتا گیا تو کارکنوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا گیا۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں کارکن موجود ہیں اور کارکنوں کی سیکورٹی کے لیے گو کہ پولیس اہلکار یہاں پر تعینات کیے گئے ہیں، لیکن ٹریفک کا نظام خاصا درہم برہم دکھائی دے رہا ہے۔ جو سڑک کے سینٹر پوائنٹ سے مین بلیوارڈ گلبرگ کی جانب جاتی ہے وہ اس کو ایک طرف سے مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، جس سے ٹریفک کا نظام بہت متاثر ہو رہا ہے۔ جو ٹریفک فیروز پور روڈ کی جانب سے سینٹر پوائنٹ کی جانب آ رہی ہے وہ ٹریفک کو ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے فردوس مارکیٹ کی جانب۔ تاہم ٹریفک پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ شہری بھی متبادل راستے اختیار کریں اور ٹریفک پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ جی ٹھیک ہے اسرار، آپ کا بہت شکریہ۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ جوہر ٹاؤن میں نون لیگی اور پی ٹی آئی کارکنوں میں تصادم کا مقدمہ درج۔ پولیس نے فریقین شبیر گجر اور نذیر چوہان کی بجائے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کیا۔ پی ٹی آئی اپنی شکست دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی۔ لیگی رہنما نذیر چوہان کی شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ دوسری جانب پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کا کہنا ہے نون لیگی امیدوار نذیر چوہان نے ہمارے دفتر پر حملہ کیا۔ پی پی 167 کے مرکزی دفتر پر نون لیگ کی جانب سے حملہ کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کی امیدوار شبیر گجر کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہتے ہیں چوٹ خالد گجر کے بیٹے کے سر پر آئی اور ہمارے ہی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا۔ ہمارے 12 سے 15 کارکنان کو انہوں نے پولیس نے حملہ کر کے گرفتار کر لیا۔ اگر جو ایف آئی آر آپ نے درج کی ہے، آپ نے کوئی تحقیقات کی ہیں، ہمارا موقف آپ نے سنا ہے، اگر جس کے گھر آ کے کوئی واردات کرتا ہے اس کا موقف نہیں سنا جاتا تو وہ بے انصافی ہوتی ہے۔ پی ٹی آئی امیدوار اور کچھ لوگوں نے رات 3 بجے گھر واپس جاتے ہوئے حملہ کیا، گاڑی پر فائرنگ کی۔ لیگی رہنما نذیر چوہان کی شائستہ پرویز ملک، علی پرویز ملک اور دیگر پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ نذیر چوہان نے الزام لگایا کہ انہوں نے پہلے ہی ریکی کی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے جان بچا کر بھاگا۔ لیگی رہنما شائستہ پرویز ملک نے کہا واقعے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ میری گاڑی کو وہاں سے وہ گزرنے نہیں دے رہے تھے، میری گاڑی وہاں پر کافی دیر 10 سے 15 منٹ رکی رہی اور یہ نعرے بازی کرتے رہے اور تھوڑی دیر بعد ان کا ایک بڑا بھائی جو کرمنل زمانہ ہے خالد گجر، جس کا کرمنل ریکارڈ ہے پہلے ہی، وہ اپنے تقریباً 100 سے زیادہ ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا اور اس نے وہاں پہنچ کے تو آتے ہی ڈنڈے سوٹے اور مجھ پہ سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے کہ میں وہاں بچ گیا۔ اس افسوسناک واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہاں پہ ابھی 6 مہینے پہلے الیکشن ہوا ہے، پر شکر ہے اس واقعے کو دیکھ کر تو میں کہتی ہوں کہ شکر ہے کہ وہ ٹیکنیکلی آؤٹ ہو گئے تھے پی ٹی آئی والے، کیونکہ جتنا تشدد اور جتنی نفرتیں یہ لے آئے ہیں سیاسی پارٹیوں میں وہ پہلے کبھی بھی نہیں تھی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے پی پی 167 کی انتخابی مہم کے دوران فائرنگ اور تشدد کے واقعے کا نوٹس لیا۔ ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے فائرنگ کے واقعے کے حوالے سے امیدواروں کو نوٹس جاری کر کے کل پیش ہونے کا حکم دیا۔
مزدور کسان پارٹی کے زیر اہتمام کمر توڑ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ مزدوروں، کسانوں اور رکشہ ڈرائیورز نے حکمرانوں کی معاشی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے عوام کو ایک پیالی چائے پینے کی تجویز دینے والوں کو مرات اور اخراجات آدھے کرنے کا مشورہ بھی دیا۔ مزدور کسان پارٹی کے ڈیپٹی سیکرٹری کامریڈ عرفان کی قیادت میں دبئی ٹاؤن ڈرائیو ان روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا نیا طوفان آ گیا ہے۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ انہوں نے تو سبھی کسریں نکال دی ہیں۔ پہلے اگر لوگ گردے بیچتے تھے تو اب لوگ بچے بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آج لوگوں کے گھروں میں فاقے آپ دیکھ رہے ہیں، 12 بجنے والے ہیں اور یہ سارے مزدور اڈے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ نہ پیٹرول نہ وہ مل رہا ہے، سیمنٹ مل رہا ہے، نہ کاروبار چل رہے ہیں، جس وجہ سے مزدوروں کی دہاڑی نہیں لگتی، اور جس دن مزدوروں کی دہاڑی نہیں لگے گی اس دن مزدوروں کے بچے فاقے کریں گے۔ مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شریک دہاڑی دار مزدوروں نے کہا کہ حکمران عوام کو اپنی پالیسیوں سے مہنگائی کی چکی میں پس نہ چھوڑ دیں۔ تعمیراتی میٹیریل مہنگا ہو جانے کے باعث مزدوری ملنا مشکل ہو چکا ہے۔ ہر چیز جو ہے جس کا فریٹ اس کے اوپر مہنگا ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں تمام روزمرہ ضروریات کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو جاتی ہے۔ مہنگائی کی حالیہ لہر نے روزانہ کی اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کا بھی جینا انتہائی مشکل کر دیا ہے۔ حکومت کو مہنگائی کے ستائے شہریوں کو ریلیف مہیا کرنے کے لیے فوری اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ رمیل الیاس، سٹی 42۔ حکمرانوں کی معاشی پالیسیوں کے خلاف جماعت اسلامی کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ کارکنوں نے مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی۔ جماعت اسلامی لاہور کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری احمد سلمان بلوچ کی قیادت میں مہنگائی کے خلاف ویل چیئر ریلی نکالی گئی۔ کامران بلاک اقبال ٹاؤن سے کریم بلاک چوک تک نکلنے والی ریلی میں کارکنوں نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ حکمرانوں کی ناقص معاشی پالیسیوں کے باعث ملکی معیشت وینٹیلیٹر پر آ چکی، عام آدمی مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے۔ حکومت عام آدمی کے معاشی مسائل کا خیال کرتے ہوئے غلط معاشی فیصلوں سے اجتناب کرے۔ شرکاء نے حکمرانوں سے مطالبہ کیا کہ اگر حکومت عام آدمی کی مشکلات میں کمی نہیں لا سکتی تو حکومت سے فوری الگ ہو جائے۔ حکمرانوں نے یہ اعلان کیا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کے بعد 18 دنوں کے اندر 84 روپے پیٹرول مہنگا کر دیا کہ عوام جو ہے کہ وہ ویل چیئر پر آ گئی ہے، کہ یہ حکمران جو ہے کہ IMF کا فیڈر حاصل کرنے کی خوشنودی کے لیے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کو عوام یاد نہیں آ رہی۔ ہم وزیر خزانہ سے بھی یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ وزیر صاحب آپ کے کوکو میں سے جس طرح صرف ہوا نہیں۔ شہر کے بیشتر سرکاری ہسپتال مستقل سربراہان سے محروم۔ 3 ٹیچنگ ہسپتالوں میں کوئی MS ہی تعینات نہیں۔ ہسپتالوں کے انتظامی امور متاثر ہونے لگے۔ شہر میں دل کے اکلوتے ہسپتال پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا کوئی مستقل MS ہی نہیں۔ ہسپتال کے MS کا جناح ہسپتال میں تبادلہ کر کے 3 ماہ کا عارضی چارج دے دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر فاروق کو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے MS کا عارضی چارج دیا گیا۔ میو ہسپتال میں بھی مستقل MS کی تعیناتی نہ ہو سکی۔ یہاں ڈاکٹر منیر کو عارضی چارج دیا گیا تھا جس کی مدت پچھلے ہفتے ختم ہوئی، تاہم انہیں محکمہ صحت کی جانب سے مزید 3 ماہ کا عارضی چارج دیا گیا۔ جنرل ہسپتال میں کوئی مستقل MS تعینات نہیں کیا جا سکا۔ پیمز کے MS ڈاکٹر خالد کو ایڈیشنل چارج سونپا گیا۔ اس طرح شادرہ ہسپتال میں کوئی MS تعینات نہیں۔ لیڈی ولنگٹن کے MS ڈاکٹر صباحت کو ایڈیشنل چارج تھمایا گیا۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ذریعے سادہ لو شہریوں کو لوٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کینٹ کے منہالہ روڈ پر نیو گرین ہاؤسنگ سوسائٹی غیر قانونی طور پر بنائے جانے کا انکشاف ہوا۔ SSP اسپیشل برانچ نے خفیہ انکوائری رپورٹ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان اور ڈپٹی کمشنر عمر شیر چٹھا کو ارسال کر دی۔ اسپیشل برانچ کی خفیہ رپورٹ کے مطابق LDA کے ڈپٹی ڈائریکٹر سکندر ہارون، اسسٹنٹ ڈائریکٹر محمد ندیم اور ایک اور اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے ساز باز کر کے غیر قانونی نیو گرین ہاؤسنگ سکیم بنائی، جہاں پلاٹس کی خرید و فروخت کے باعث شہریوں کو کروڑوں کا چونا لگایا گیا۔ تھانہ ہڈیارہ کی حدود میں 7-8 ماہ قبل غیر قانونی ہاؤسنگ سکیم کی بنیاد رکھی گئی۔ چودھری ناصر ملہی نیو گرین ہاؤسنگ سکیم کا مالک، جبکہ ملک رحمت اللہ اور سہیل ڈائریکٹر ہیں۔
FBR نے انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انکم ٹیکس کی مد میں کروڑوں روپے کی نادہندہ ہے۔ FBR نے انکم ٹیکس بقایا جات کی عدم ادائیگی پر انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بینک اکاؤنٹس منجمد کیے۔ انجینئرنگ یونیورسٹی امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی انکم ٹیکس کی مد میں FBR کی 3 کروڑ 42 لاکھ کی نادہندہ ہے، جس میں سے FBR نے اکاؤنٹس منجمد کر کے 42 لاکھ 67 ہزار روپے کی ریکوری کر لی، جبکہ بقیہ رقم کی ریکوری کے لیے کارروائی شروع کر دی۔ شاہراہوں پر بغیر اجازت تشہیری مواد چسپاں کرنے پر مقدمہ درج ہوگا۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے مرکزی شاہراہوں چوراہوں میں بے جا اشتہار آویزاں کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا۔ کمشنر لاہور ایڈمنسٹریٹر MCL کی ہدایت پر چیف آفیسر میٹروپولیٹن کارپوریشن سید علی عباس بخاری نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق بغیر اجازت وال چاکنگ، فلیکسز، پینافلیکسز، سٹریمرز، بینرز، پوسٹرز اور بل بورڈز لگانے پر پابندی عائد ہوگی۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے سابق کرکٹر خالد محمود کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ خلوص نیت سے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سابق کرکٹر خالد محمود، اسامہ اشفاق سرور، عبداللہ اشفاق سرور سے اپنی رہائشگاہ پر ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سابقہ حکمرانوں کی ناکام پالیسیوں کی وجہ سے معیشت کا برا حال ضرور ہے، لیکن اب نیک نیتی سے عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان سے فیروزپور انڈسٹریل ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ وفد نے فیروزپور روڈ صنعتی زون کو درپیش مسائل سے آگاہ کیا۔ گورنر پنجاب سے وفد نے چیئرمین تنویر احمد شیخ کی قیادت میں ملاقات کی۔ وفد میں بانی چیئرمین فرایا عدنان بٹ، ارشد بیگ، شاہد بیگ، شفیق بٹ، خالد بٹ سمیت دیگر صنعتکار موجود تھے۔ اس موقع پر گورنر پنجاب نے کہا صنعتکار ٹیکس ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثیر زر مبادلہ کما کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ صنعتیں چلتی ہیں تو کئی خاندانوں کو روزگار ملتا ہے۔ مسلم لیگ نے سابقہ دور حکومت میں بجلی کے نئے منصوبے شروع کر کے توانائی کے بحران پر کافی حد تک قابو پا لیا تھا۔ ایجوکیشن یونیورسٹی ٹاؤن شپ میں انسدادی ڈینگی مہم پر مامور افسران، سپروائزرز اور دیگر ٹیم ممبران کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے انسدادی ڈینگی سرویلنس میں بہترین کارکردگی پر تعریفی سرٹیفکیٹ دیے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے ڈینگی آگاہی تربیتی سیشن سے خصوصی طور پر خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انڈور آؤٹ ڈور ڈینگی سرویلنس سے لے کر اسپتال میں علاج تک ہر مرحلے کی فیصلہ کن اہمیت ہوتی ہے۔ پری مانسون ڈینگی مچھر لاروا کی افزائش کے لیے نہایت موافق ماحول ہے۔ ملک پر بار بار چند خاندانوں کی حکمرانی سے عوام پستے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان تحریک اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری اورنگزیب کی لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس، کہا آئندہ انتخابات میں لاہور سمیت پنجاب بھر سے عوام کی خدمت کرنے کے لیے الیکشن لڑیں گے۔ پاکستان تحریک اتحاد کے مرکزی چیئرمین چودھری اورنگزیب نے موجودہ ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پارٹی عہدیداروں کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ ڈاکٹر سبیل اکرام، خرم شہزاد اور دیگر ان کے ہمراہ تھے۔ اس موقع پر انہوں نے انتخابات کے حوالے سے اپنی جماعت کا منشور بتایا۔ چودھری اورنگزیب نے کہا کہ پاکستان تحریک اتحاد کی بنیاد آج سے 2 سال قبل رکھی گئی تھی۔ خود ایک کسان کا بیٹا ہوں، غریب کا درد جانتا ہوں، عوام کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان تحریک اتحاد کا وجود اور اس کا قیام عمل میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے، پاکستان کا جو عام آدمی ہے، اس کی رسائی ایوانوں تک ممکن ہو سکے اور اس کی آواز کو بلند کیا جا سکے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑی جا سکے۔ ڈاکٹر سبیل اکرام نے کہا کہ تمام حکومتوں نے اپنی نااہلی کا بوجھ عوام پر ڈالا۔ عمران خان سے سب کو امیدیں تھیں، مگر انہوں نے بزدار کی صورت میں نقصان پہنچایا۔ آج سے ایک انقلابی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کو اپنی مفادات کی خاطر صرف استعمال کیا۔ پاکستان جس کے ہاتھ میں آیا اس نے پاکستان کو نوچ کھایا۔ اپنے حصے کا جتنا اس کا بس چلا ہے اس نے اتنا ہی پاکستان کو نوچا ہے، اتنا ہی پاکستان کو کھایا ہے۔ لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو شعور دینا ہم جیسے لوگوں کا فرض بنتا ہے۔ پاکستان تحریک اتحاد کے رہنماؤں نے مزید کہا کہ موجودہ حکمران عوام کو ریلیف دینے میں مکمل ناکام ہو گئے ہیں۔ آئندہ الیکشن میں پارٹی میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو ٹکٹ دیں گے۔ کیمرہ مین محمد شاہد کے ساتھ سعید احمد، سٹی 42۔
باپ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جو اولاد کی خاطر اپنی خوشیاں قربان کر دیتی ہے۔ ہماری رپورٹر کومل اسلم ہمیں ایسے افراد سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اولاد کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا اور سہولیات کی فراہمی کو مقصد بنا لیا۔ والدین کا کوئی نعم البدل نہیں، باپ وہ واحد ہستی ہے جو اولاد کو خود سے بڑھ کر ترقی کرتا دیکھنا چاہتی ہے اور اسی لیے دن رات محنت کرتے ہیں۔ آج ایسے ہی والد سے میں آپ کو ملواؤں گی۔ 8 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں۔ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ میرے بچوں کا نصیب کھل جائے۔ کام اس لیے کرتا ہوں کہ بچے چلو ایزی ہو جائے، پڑھ لکھ جائیں، کوئی بہتر ان کو مستقبل بن جائے، اس لیے کرتے ہیں جی محنت۔ ہمارے بڑوں نے کی ہے، یہ کو ہم آسان نہیں کر رہے، ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے کی ہے۔ بچوں کے لیے کام کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں میرے بچے کریں، میرا نام روشن کریں۔ میں یہاں پہ ایز اے اکاؤنٹس مینیجر جاب کر رہا ہوں۔ ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ ایک اچھی زندگی گزاریں، تو اسی لیے میری بھی یہی کوشش ہے کہ میرے بچے پڑھ لکھ کے ایک معاشرے میں ایک عزت والا مقام حاصل کریں۔ رشتوں کے اندر اعتماد، اعتبار، حفاظت کا جو رشتہ ہے وہ والد کے نام سے جڑا ہے، اور آج میں اپنے بچوں کو بھی اسی حوالے سے سمجھاتا بھی ہوں کہ زندگی کے اندر دولت کمانا، نام کمانا صرف معنی نہیں رکھتا، بلکہ عزت جو ہے وہ ہی معنی رکھتی ہے۔ ٹریفک وارڈن ہوں میں اور ٹریفک کے ڈسپلنڈ ادارے سے بلانگ کرتا ہوں، اور بچے میرے 3 ہیں، 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے۔ کوشش میری یہی ہے جیسے اس طرح کے سخت حالات میں آندھی طوفان، گرمی، سردی، ہر موسم میں ہم جس طریقے سے یہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، کوشش یہی ہے کہ بچے وہ یہ تلخیاں اس معاشرے کی تلخیوں سے دور رہیں۔ باپ دھوپ میں اور ماں چولہے پر جلتی ہے تو اولاد پلتی ہے۔ کام اس لیے کرتا ہوں کہ بچے چلو ایزی ہو جائے، پڑھ لکھ جائیں، کوئی بہتر ان کو مستقبل بن جائے۔ میں چاہتا ہوں میرے بچے کریں، میرا نام روشن کریں۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، میں نے ایک فرشتہ دیکھا باپ کے روپ میں۔ ہیپی فادرز ڈے۔ کیمرہ مین ابوبکر شان کے ہمراہ کومل اسلم، لاہور۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام دنگل کا اہتمام کیا گیا۔ دنگل کی ٹائٹل کشتی ہیرا پہلوان اور شان ہیرا پہلوان کے درمیان 45 منٹ جاری رہنے کے بعد برابری پر ختم ہو گئی۔ لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن نے شہباز شریف اسٹیڈیم چائنا اسکیم میں دیسی کشتی کا میدان سجایا۔ دنگل میں ننھے اور نوجوان پہلوانوں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ ہیرا پہلوان اور شان ہیرا پہلوان نے ایک دوسرے کو چت کرنے کے لیے خوب داؤ پیچ آزمائے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ ہیرا پہلوان اور صدر شمالی لاہور عادل بٹ کا کہنا ہے کہ ایسے مقابلوں سے اکھاڑوں کی رونقیں بحال ہوں گی۔ اے ساڈے صدر صاحب نے کالا پہلوان تے اللہ پاک نے بہت عزت دیتی انہاں نوں، انہاں دے تاون دے نال بہت اچھے دنگل ہو رہے ہیں۔ جدوں دے اے گیم دے وچ آئے نے پہلوانی دا فن بہت اچھا ہو گیا۔ جیسے ایونٹ یہ کالا پہلوان کروا رہے ہیں، ایسے اگر ایونٹ ہوتے رہے تو انشاءاللہ پاکستان میں بہت سے جو بچے ہیں وہ گولڈ میڈل لے کے آئیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا۔ پاکستان ریسلنگ ٹیم کے کوچ فرید احمد اور صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم عرف کالا پہلوان نے کہا ہے کہ لاہور میں ہر ماہ ایک بڑا دنگل کروایا جائے گا تاکہ دیسی کشتی کو فروغ ملے۔ ریسلنگ ہماری ٹریڈیشنل سپورٹس ہے، اسپیشلی ماڈرن ریسلنگ ہماری پہچان ہے۔ جارا پہلوان، گاما پہلوان، بہت بڑے بڑے نام پاکستان میں اسپیشلی لاہور نے پروڈیوس کیے ہیں، اور لاہور کو ایک قائد اور لیڈر کی ضرورت تھی جو کہ مہر اکرم پہلوان جو کہ ریسنٹلی لاہور ڈسٹرکٹ ریسلنگ ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں۔ پہلا دنگل میں کرا رہا ہوں، آگے بھی دنگل ہر مہینے کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میری گورنمنٹ کو اپیل ہے میرے ساتھ تعاون کریں۔ میرے بچے نے، میں پہلوانوں بھی کہہ رہا ہوں، بچیوں پہلوانوں میرے پاس آئیں، پہلوانی کریں، اچھے اچھے دنگل کرائیں گے۔ صدر شمالی لاہور عادل بٹ نے دنگل سے قبل مہمانوں کی دستار بندی کی۔ دنگل میں میاں زبیر، مہر وقاص، محمد فریاد نمبردار اور شہزادہ بٹ نے خصوصی شرکت کی۔ کیمرہ مین محمد ندیم کے ساتھ حافظ شہباز علی، سٹی 42۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔